खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि व इज़ा दआका फ़अजिबहु व इज़ा इस्तनसअका फंसह लहु व इज़ा मरिज़ फ़अudhu व इज़ा मात फ़त्तबिअहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो आयत अभी मैंने पढ़ी है उसमें कहा है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि हम तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर आजमाएंगे। मिनल खौफ देकर, वल जू' भूख से, पैसों की कमी से। तो बंदे के पास अगर पैसे हो तो पैसे नहीं है तो वो किस हाल में अपने वक्त का गुजारा करता है। आया वो शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारता है या नाशुक्री वाली, शिकवे शिकायत वाली। व नक़्सिन मिनल अम्वाल, और कभी अल्लाह तबारक व तआला माल में कमी करके आजमाता है। वल अनफुस, कभी जान में कमी करके आजमाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल औलाद को ले लिया वापस, इसे भी आजमाता है। वत्तमरात, और कभी फलों में कमी करके, यानी तिजारत है उसमें लॉस हो गया, उसके ज़रिए भी आजमाता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वबश्शिरिस साबिरीन, अलबत्ता आप उन साबिरीन को, सब्र करने वालों को, जो जज़ा और फ़ज़ा, आहो बुका, नाला व ज़ारी ना करे, उनको आप खुशखबरी दे दीजिए। कौन है ये लोग? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इनको कोई मुसीबत पहुँचती है, क़ालू, कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम तो अल्लाह ही के मिल्क में हैं, हम सब के सब अल्लाह के मिल्क हैं, अल्लाह के मातहत हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमको तो उसी की तरफ लौट कर जाना है। इस आयत से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला कभी ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिसमें इंसानों की आजमाइश और उसका इम्तिहान लेना होता है। उन हालात में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सब्र का दामन मजबूती से थामे रखना चाहिए। गुज़िश्ता जुमे बात हुई थी बीमारी के ऊपर और उसके एहतियाती तदाबीर के ऊपर कि क्या एहतियात, कैसे एहतियात किया जाए कि हम बीमारियों से महफूज रह सकें। हमने कहा था कि आइंदा जुमे
انشاءاللہ عیادت مریض پر، مریض کی عیادت پر، عیادت کہتے ہیں اصل میں زیارت کرنا، دیکھنا. جیسے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور زیارت کا بھی. فرمایا من عاد مریضاً او زار اخا فی الاسلام. عاد عیادت کرنا، زارا زیارت کرنا. من عاد مریضاً جس نے بھی کسی مریض کی عیادت کی. اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی، یہاں مریض کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے ٹکڑے میں او زار اخا فی الاسلام، یہاں پہ اسلام کی بات نہیں. تو اسلام ہم کو کیا ہے، تفریق نہیں سکھاتا کہ کوئی مسلمان ہے تبھی ہم اس کی عیادت کریں گے، بلکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ہمیں عیادت کرنی چاہیے، ان کے پاس جا کر کے ان کا پرسہ لینا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، جس نے کسی بھی مریض کی عیادت کی، او زار اخا فی الاسلام، اور کسی مسلمان بھائی کی زیارت کی، فناداہ مناد، تو ایک منادی، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، طابہ، مبارک ہو تمہیں اس دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی، یعنی تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی برکت ملے اور اخروی زندگی میں بھی برکت ملے. ان طبت ممشاکا، تمہارا چلنا پھرنا تمہیں مبارک، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تم نے اس زیارت کر کے، یہ عیادت کر کے جنت میں ایک مقام حاصل کر لیا. میں نے شروع میں ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا 6 طرح کا حق ہے. کتنے حق ہے جس کے ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اوپر اپنے بھائی کا حق 6 طرح کا ہے. وہ 6 کون کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم ان سے ملاقات کرو تو ان کو سلام کرو. اب ہم کیا ہے، دوسروں کے سلام کا انتظار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی سامنے آیا پہل کرتے تھے کہ میں پہلے سلام کروں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلام کرنے کا جس نے پہل کی، گویا کہ ایک ہماری سوچ کے حساب سے تھوڑا نیچے ہو گیا خود بخود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دیتے ہیں، اور جو کہ یہ سنت ہے سلام کرنا، لیکن جواب دینا واجب ہے. قاعدے کے روح سے ہم دیکھیں تو سنت کا ثواب کم ہونا چاہیے اور واجب کا زیادہ، اس کی اہمیت زیادہ ہے. یہاں دیکھیں سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، اور لیکن یہاں سنت میں آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں، اور جو واجب یعنی جواب دینا ہے اس میں صرف 10 نیکیاں ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا تھا بازار میں نکل جاتے تھے صرف سلام کرنے کے لیے بازاروں میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو. ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو نہیں، سلام کی، کہ تم جو اس زندگی میں جی رہے ہو تمہارے اندر سلامت رہو، تم بیماریوں سے نقصانات سے تم سلامت رہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں وہ دعوت دے، تمہیں کھانے پر بلائے
تو تم ان کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ابراہیم بھائی کے پاس پیسے نہیں ہو تو ہم ان کے پاس کہیں کو جانے کا، پیسے والوں کے پاس جاتے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ نے سنا نہیں کہ بڑھیا کی جا کر کے خدمت کیا کرتے تھے رات کے ٹائم پہ۔ تو کہیں بھی کسی بھی کوئی بھی کتنا بھی غریب ہو دعوت دے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب تم سے کوئی خیر خواہی چاہے تو تم اس کی خیر خواہی کرو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ مریض بیمار پڑ جائے تو تم اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب مر جائے تو تم اس کے کیا ہے جنازے کی اتباع کرو، یعنی اس کے جنازے کی نماز پڑھو۔ یہ ہم پر بالکل کیا ہے ہر مسلمان کا حق ہے۔ علماء کرام اور مفسرین کرام اور محدثین کرام نے بعض جگہ فرمایا کہ عیادت مریض کی عیادت کرنا بعض صورت میں واجب ہے، بعض صورتوں میں سنت ہے، بعض صورتوں میں مباح ہے، بعض صورتوں میں نفل ہے۔ واجب کب ہے؟ جبکہ اس کے پاس کوئی دیکھنے والا نہ ہو، غریب ہے، اولاد نہیں ہے، گھر والے نہیں ہیں، تو اس وقت مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کی خبر گیری کرے، ورنہ پورا علاقہ کیا ہے اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا۔ سنت اس وقت ہے جبکہ ہم کیا ہے ان کے جا کر کے لوگ ہیں ان کو دیکھنے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے چونکہ عیادت کرتے تھے تو یہ اس حالات میں سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں اپنوں کی عیادت کرتے تھے وہاں غیروں کی بھی عیادت کرتے تھے جا کر کے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کانا غلام یہودی، ایک غلام ایک نوجوان یہودی نوجوان تھا، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا۔ فمرض، ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے کہ اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ فقعد عند رأسه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھے۔ فأسلم، فیقول فأسلم، قال فأسلم، کہا کہ اسلام قبول کر لو، جو بھی پرسہ کرنا تھا دلاسا دینا تھا وہ دے دیا۔ اچھا کیا دلاسا دینا چاہیے؟ نبی ہم جا کر کے وہاں پر ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے کہ بھائی یہ تم کو یہ دوائی لو، اپنے مجرد اس سے نہیں بتانا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو بولتے ہیں تم ڈاکٹر چینج کرو، نہیں، بلکہ ان کو ہم دلاسا دیں کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کسی مریض کی عیادت کرے اور یہ دعا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، کتنی چھوٹی دعا 7 مرتبہ پڑھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس مرض میں اس کی موت نہیں لکھی ہوگی تو بہت جلد شفا پا جائے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس دعا کو یاد ہے؟ بولے یہ دعا یاد کی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس جاتے، حضرت عائشہ کہتی ہے جب کسی کے پاس جاتے تو بھی ان کے لیے دعا فرماتے اور کہتے اللہم رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا اگر اس کے پاس ہم پڑھ دیں تو وہ بہت جلد کیا صحت یاب ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس اس لڑکے کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ حدیث میں آتا ہے فنظر الی ابیہ وهو عنده، وہ لڑکا جو بیمار تھا اپنے والد کو دیکھنے لگا کہ میں کیا کرنا چاہیے اس حال میں۔ ایک تو بہت وہ متاثر ہوا کہ اتنے بڑے سردار ہے، اتنی کیا ہے زمین کے مالک ہے اور بہت کچھ ہے، نبی ہے، میرے غریب کے پاس آئے، اتنی بڑی بات ہے، اوپر سے ہم کو کچھ کسی چیز کی پیشکش کر رہے ہیں تو والد کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے والد یہودی ہیں،
دیکھیے کتنا بلیو اور کتنا یقین ان کو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کہتے ہیں اطیع ابو القاسم. تم کو کیا جھجک محسوس ہو رہی ہے؟ ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. تو اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مانو. وہ کسی کا برا نہیں چاہتے. فاسلم، روایت میں آتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فخرج وهو يقول الحمد للہ الذي انقذه من النار. یہ کہتے ہوئے نکلے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچایا. کیا آج ہمارے اوپر واجب نہیں ہے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مریض کی عیادت کریں؟ ہم جا کر کے لوگوں کا پلسہ لیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا ہے کہ جس نے بھی کسی مریض کی عیادت کی، من عاد مریضا غدوۃ، صبح میں اگر کسی نے کسی مریض کی عیادت کی، الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، اس کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے. ایک تو ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں فرشتے، جو جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں، 70,000، وہ ہماری حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے، ہمارے لیے رحمت کے لیے، استغفار کے لیے دعائیں فرماتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ عَادَ عَشِيًّا، اور اگر کسی نے شام میں کسی مریض کی عیادت کی، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، یہاں تک کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے شام سے لے کر کے صبح تک دعا کرتے ہیں. آگے حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک مقام بن جاتا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، وہ جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی. فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے مریض کے سلسلے میں. آج ہم دیکھیں اس سنت پر، اس جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے. اچھا، نبی صحابہ کرام کا مزاج بن گیا تھا لوگوں کی عیادت کرنے کا. کتنے بھی دور ہو وہ جا کر کے پہنچ جایا کرتے تھے ان کے پاس. حضرت قیس بن عدی، بس آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. قیس بن عدی ابن عبادہ، حضرت عبادہ ابن صامت کے پوتے تھے. وہ سردار تھے، بیمار پڑ گئے. کوئی بھی ان کے لیے کیا ہے عیادت کرنے نہیں آیا. عجیب طرح سے چونک گئے، اپنی بیوی کو بلایا. آخر کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت مسلمانوں کے اندر سے جاتی رہی؟ بہت فکر ہو رہی، چونکہ ان لوگوں نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی. تو کوئی ایک سنت اگر مٹتی تھی نا تو وہ تڑپ جاتے تھے، چاہے کسی بھی حالت میں. بیمار ہیں تو وہ تڑپ رہے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا مسلمانوں کو، یہ سنت کیوں چھوٹ رہی ہے مسلمان. انہوں نے کہا کہ اے سردار، آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ سردار ہیں، اکثر لوگ آپ سے قرض لے رکھے ہیں، وقت گزر چکا ہے لیکن وہ ادا نہیں کر سک رہے ہیں. اسی شرمندگی کی وجہ سے آپ کے لیے نہیں، آپ کی عیادت کے لیے وہ لوگ نہیں آ رہے. انہوں نے کہا ایسی بات ہے، ناس ہو ایسے مال کا، خرابی ہو ایسے مال میں جو مال سنت نبوی سے ہمیں روکے. ایک منادی کو بلایا، آواز لگانے والے کو کہا جاؤ بازار میں آواز لگا کہ جو بھی قیس بن عدی سے قرض لیا ہے، جن جن لوگوں نے، سب معاف. اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اتنے لوگ ان کے گھر میں عیادت کرنے آئے کہ
قریب تھا کہ ان کا گھر کا دروازہ ٹوٹ جاتا. یہ کس بات کی تڑپ تھی؟ آخر کیوں ہم سے یہ سنت جاتی رہی؟ یہ بیماری ہے، وائرس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا. اب ہم کہیں گے کہ انفیکشن ہو جائے گا، جائیں گے تو، لیکن ڈاکٹر بھی تو آخر علاج کرتا ہے نا اس کا. تو کیا ہم ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ماسک لگا کر کے، جو بھی ہو سینیٹائزر مار کر کے، کیا ہم کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.